आहत को फौरन अपने रवैये का एहसास हुआ था। अच्छा सॉरी, और तुमने कोट जर्सी कुछ भी तो नहीं पहना? रास्ते में सर्दी हो जाएगी। अब वो फिर से ख्याल रखने वाला आहत बन गया था, अलीज़े को बच्चों की तरह ट्रीट करने वाला। ऊपर कमरे में है, इसने इशारा किया। आहत ने इसको देखा। मतलब साफ था, अब आहत को ही ऊपर जाना होगा और लाना होगा। आहत ने इसको घूर कर देखा और ऊपर चला गया। पीछे अलीज़े की खिलखिलाहट ने इसको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे आया तो वो इसका इंतज़ार कर रही थी। चलो उठो, जल्दी से पहनो ये। आहत ने कोट इसको पकड़ाते हुए कहा। अलीज़े ने नफ़ी में सर हिला दिया। आप पहनाए, मैं कैसे पहनूं? वो बुएं सकेड़ कर बोली। आहत ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा और इसको कोट पहनाने लगा। वो बटन बंद करने लगा जब इसने अलीज़े को देखा, जो पाँव ऊपर किए इसके कंधे तक आना चाह रही थी। आहत मुस्कुरा दिया। वो आहत के कंधे से नीचे आती थी। आहत खुद नीचे बैठ गया और इसके बटन बंद करने लगा। अलीज़े अब मुतमिन थी। चलें अब। कोट पहनाकर वो बोला। अलीज़े ने सर हिला दिया और इसके साथ बाहर निकल आई। पोर्ट से गाड़ी निकालते आहत ने इसको देखा, जो दरवाजे पर खड़ी इसको बहुत गौर से देख रही थी। दरवाजे से बाहर गाड़ी के आते ही वो भी भागती हुई बाहर आ गई और बैठ गई। कभी तो बचपना छोड़ दिया कर अलीज़े, वो गियर डालते हुए बोले। अलीज़े ने इसको देखा। कौन सा बचपना, मैं तो हूँ ही ऐसी। वो कंधे उचका कर बोली। हाँ मुझे पता है तुम हो ही ऐसी पागल। वो ड्राइविंग पर ध्यान दिए बोला। अलीज़े ने इसको घूर कर देखा और बाहर देखने लगी। अल्लाह पूछेगा तुम्हें लड़की, तुमने खाने भी कुछ नहीं दिया। इतनी भूख लग रही है मुझे, आहद इसको घूर कर बोला। आप यूनिवर्सिटी से खा कर आए होंगे, मुझे तो यही लगा। खैर 3 घंटों में पहुंच जाएंगे, फिर खा लेना, वो आराम से बोली। आहद ने हैरत से इसको देखा। तुम्हें अपने शोहर का कुछ ख्याल भी है? वो मुंह बनाकर बोला। शोहर खुद रख सकते हैं ना अपना, रख तो मैं नहीं सकती अपना, वो मुंह बनाकर बोली। तो मतलब अब तारीख बदलेगी और बीवियों की बजाय शोहर बीवियों का ख्याल रखेंगे, वो मुंह फैलाकर बोला। तो इसमें बुराई ही क्या है, हम तो इतनी मासूम लड़कियां होती हैं और आप लोगों को चाहिए हमारा ख्याल रखा करें, वो बुएं चका कर बोली। यार तुम तो बहुत तेज हो, मैं ऐसे ही तुम्हें मासूम समझता था। आहद ने अफसोस से सर हिलाकर कहा। मैंने आपको बताया है मैं मासूम हूँ, वो चिढ़कर बोली। अरे रुके रुके, अलीज़े चलाई। आहद ने गड़बड़ा कर हंगामी हालत में गाड़ी रोकी। क्या हुआ? वो फौरन बोला। वो देखें पीछे चॉकलेट की दुकान है, मुझे चॉकलेट लेनी है, इसने चेहरे पर मासूमियत सजा कर कहा। आहद ने इसको कदरे गुस्से से देखा। अलीज़े तुम आराम से नहीं कह सकती थी? तुम वाकई ही जाहल हो, तुम्हें मैं घर ही छोड़ दूंगा, अब वहीं रहना, तुम कोई नहीं आना मैंने तुम्हें लेकर, आहद ने गुस्से से कहा। इसकी बात सुनकर अलीज़े खामोश हो गई थी। आहद समझा था कि शायद वक्ती गुस्से के सबब वो खामोश हो गई है। अलीज़े ने खुद को खुला छोड़ दिया और इसकी गर्द बाहों का घेरा तंग कर दिया था और इसके सीने से सर लगाकर सामने देखने लगी। आहत खामोश था, बिल्कुल खामोश, कोई डांट कुछ भी नहीं। सारा गुस्सा एक ही बार निकलेगा वो जानती थी, मगर फिर खामोश रही। इसे नहीं आना चाहिए था। आहद ने इसे पहले भी कहा था वो अलीज़े को छोड़ आएगा इसके घर, मगर अब वो आहद के बगैर भी नहीं रह सकती थी। इसको आहद की आदत हो गई थी। वो उदास हो गई। मतलब अब वो वापस आने मेके में ही रहेगी।
اور راحت کو اس کو پتہ نہیں یاد بھی کرے گا کہ نہیں۔ جو ہی وہ گاؤں پہنچے سامنے ہی علیزہ کے بابا بیٹھے تھے گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ علیزے نے کسی پر دھیان نہ دیا اور اپنے ہی دھیان میں جا کر بابا کے گلے لگ گئی۔ اسی پل آہد لب بونچے اس کو دیکھ رہا تھا جو بابا کے گلے لگی تھی۔ گاؤں کے 3-4 لوگ بیٹھے تھے۔ آہد کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ علیزے، اس نے بابا سے گلے شکوے کرتی علیزہ کو بلایا جو سب سے بے نیاز تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جی؟ وہ تابع داری سے بولی۔ اندر جاؤ، وہ حکم سے بولا۔ وہ سر ہلائے چلے گی۔ چچا جان السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ جو مسکرا رہے تھے اس کی طرف پلٹے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ الحمدللہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ تبریز صاحب مسکرا دیے۔ اکبر، اس سے ملو، یہ میرا داماد ہے، احمد سلیمان شاہ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اکبر نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ تم جاؤ، آرام کرو، تھک گئے ہوں گے، میں ذرا کچھ لاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولے۔ ارے کچھ مت منگوائیں چچا جان، گھر میں جو ہی وہی کافی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ ارے نہیں، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، بس آخر داماد پہلی دفعہ آیا تھا، وہ بلا کیسے اس کو یوں ہی گھر میں بنی سادہ دال چاول کھلا دیتے۔ آہد شرمندہ ہوتا اندر چلا گیا جہاں علیزی اپنی ماں کی گود میں سر رکھنے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ وہیں رک کر اس کی باتیں سننے لگا۔ جانے کیوں اس کا دل کیا وہ اس کی باتیں سنے، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اماں وہ بہت اچھے ہیں، اب میری طرف سے بالکل فکر مند نہ ہوا کریں۔ آپ نے رمشا سے پوچھا تھا نا، وہ تو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، بس وہ ماں، میں کبھی کبھی نہ شرارتیں کر جاتی ہوں، ان کو تنگ بھی کرتی ہوں، پر مجھے کچھ کہتے ہی نہیں۔ کیوں اماں؟ وہ اب کے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ مسکرا دی۔ آہد دروازے کی اوٹ میں کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کیونکہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے علیزے، محبت میں یوں ہی تو ہوتا ہے، محبوب کی باتیں پتھر پر لکیر ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے میں کوئی آڑ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ محبت ایک نامحسوس جذبہ ہے علیزے، انہوں نے پیار سے کہا۔ اماں تو کیا مجھے بھی ان سے محبت ہے، وہ جوش سے بولی۔ نازش ہنس دی۔ پگلی، وہ تو تو ہی جانے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ وہ ایک جھٹکے سے گزرا تھا۔ پیار؟ کون سا پیار؟ وہ تو بس اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھا رہا تھا۔ اسے وہ تمام الفاظ یاد آئے تھے جو اس نے اپنے بابا سلیمان صاحب سے شادی سے پہلے کہے تھے۔ بابا، میں اسے ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، اس کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا، مگر آپ مجھ سے یہ امید ہرگز مت رکھنا کہ میں ہمیشہ اس کا ہو کر رہوں گا، ہرگز نہیں۔ جس دن مجھے اپنے لیے کوئی بہتر لڑکی ملی میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ وہ حیران سا کھڑا تھا۔ نہیں، میں اسے محبت نہیں کرتا، اس نے انکار کیا، اس کا دل مسلسل انکار کر رہا تھا۔ وہ علیزے ہی سے تو محبت کرتا ہے۔ آہد وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا۔ علیزے کی نگاہ جو ہی اس پر گئی اس نے فوراً کہا۔ اس کی ماں نازش نے فوراً سر پر دوپٹہ لیا تھا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، انہوں نے بھی کہا۔ وہ شکستہ قدموں سے ان کے پاس آیا اور سلام کیا۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ میں آتی ہوں، وہ کہہ کر اندر چلے گئی۔ علیزے نے جو ہی اس کو کہیں کھوئے دیکھا فوراً بولی۔ آپ چپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ ہوا ہے؟ گاؤں دیکھنا ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کو دیکھا جو خوبصورت مسکان چہرے پر سجائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ ہاں، نہ دیکھنا ہے، تم لے کر جاؤ تو، وہ مسکرا کر بولا۔ علیزے بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ ابھی چلیں؟ وہ جوش سے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ ابھی نہیں، صبح چلیں گے، ابھی تو اندھیرا پھیل رہا ہے، نہ اوپر دیکھو،
وہ اس کی نظریں آسمان کی طرف کر کے بولا، اس نے جانا آج ہی گھر تھا۔ بس علیزے کا دل رکھنے کو اس نے بول دیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ پر آپ پریشان نہ ہو آہد، ہم کل چلیں گے، میں آپ کو نا سب دکھاؤں گی، وہ پٹر پٹر بول رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، بس اب نہیں ہوتا، تم نے کہہ دیا نا، وہ مسکرا کر بولا۔ علیزے نے سر ہلا دیا۔ تبھی تبریز صاحب ہاتھوں میں کئی شاپرز لیے اندر آئے۔ وہ فوراً فکر مندی سے ان کی جانب بڑھی۔ ابا یہ تو اتنا بھاری ہے، مجھے دے، میں لے جاتی ہوں۔ وہ فوراً ان کے ہاتھ سے شاپرز لے کر بولی۔ آہد نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں فکر مندی کے تاثرات تھے۔ ارے میری شہزادی، رہنے دو، تم اٹھا لوں گا میں۔ وہ ہنس کر بولے، نہیں بس میں لے جاتی ہوں۔ وہ اندر چلے گئی۔ وہ آخر تک اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو لگا تھا وہ علیزے سے جان چھڑا لے گا، اسے یہی چھوڑ جائے گا، مگر اب جانے کیوں اس کا دل اس کو منع کر رہا تھا۔ دیکھا کتنی پگلی ہے، ذرا سی اس بات پر فکر مند ہو جاتی ہے۔ وہ ہنس کر بولے۔ اس نے سر ہلایا۔ آہد تمہیں تنگ تو نہیں کرتی نا؟ بیٹا بچپنا ہے اس میں تھوڑا سا، تبھی شرارت کر جاتی ہے، دوسرا ایک ہی اولاد تھی ہماری، تو بس پیار سے پالا ہے اس کو ہم نے، اگر کبھی تنگ کرے تو نظر انداز کر دینا، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس کو دھیرے دھیرے سمجھا کر بولے۔ آہد نے ان کو دیکھا۔ چچا جان آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ علیزے بہت اچھی ہے، مجھے اس کی کوئی شرارت بری نہیں لگتی۔ ہاں بچپنا تو ہے اس میں، مگر میں جانتا ہوں پڑھے گی آگے تو میچیور ہو جائے گی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا یہ الفاظ اس کے دل سے کیسے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا مطلب، تم اسے پڑھا رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولے۔ چچا جان میں چاہتا ہوں علیزے پڑھے، میرے ہی کالج میں پڑھے گی، میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں، کوشش کر کے علیزے کی کلاس میں بھی پیریڈ لے لیا کروں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اب میری ذمہ داری ہے علیزے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ اتنے میں علیزے سب ٹرے میں سجا کر لے آئی تھی، ساتھ ہی نازش بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے کچن میں علیزے کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اب بچپنا چھوڑ کر سمجھدار بن جائے۔ وہ سر پر دوپٹہ جمائے باہر آئی تھی۔ آہد تبریز سے باتوں میں مگن تھا۔ اس کے آنے پر چونکا۔ نازش میز لے آئی تھی۔ اس نے سب میز پر رکھ دیا اور خود کھڑی رہی۔ وہ 5 منٹ تک تبریز کے ساتھ مگن رہا، پھر اس کو دیکھا جو کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اس نے اپنے پاس اس کی جگہ بنائی۔ وہ اماں نے کہا تھا آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ آہد نے بامشکل اپنی ہنسی روکی اور نازش کو دیکھا جو علیزے کو گور رہی تھی۔ یہ نہیں سدھر سکتی، انہوں نے تنگ آ کر کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ابھی ہو جائے گی سمجھدار، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا۔ پر پھر بھی تنگ آ جاتے ہوگے تم بھی آہد کبھی کبھی، وہ شرمندگی سے بولی۔ ان کی بات پر تبریز نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہنس کر بولا۔ علیزے نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اماں مجھے اپنی سہیلیوں سے بھی ملنا ہے، وہ اب کی سنجیدگی سے بولی جو اس کی شخصیت کا ہرگز خاصا نہیں تھا۔ علیزے کل مل لینا، تم تو یہیں ہونا، میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے لازمی یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ اس کو روک کر بولا۔ پر بیٹا اب دیکھو رات ہو گئی ہے، اس وقت مناسب نہیں لگ رہا مجھے، تبریز آسمان کی جانب دیکھ کر بولے۔ علیزے فوراً چونکی تھی۔ نہیں میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ فوراً بولی۔ تم رہو ابھی کچھ دن یہاں، اتنے دنوں بعد آئی ہو تم یہاں۔ وہ اس کو روک کر بولا۔ نہیں نہیں اماں نہیں، کہیں نہ، میں نے بھی جانا ہے، وہ ضد کر کے بولی۔ اسے آہد کی گاڑی میں کی ہوئی بات اب تک یاد تھی۔ ارے رکے جانا یہاں، بعد میں چلی جانا۔
آ جائے گا لینے۔ ان کی بات پر علیزے کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نہیں آئیں گے لینے مجھے یہ، نہ جانے کے لیے تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر چلے گئی۔ وہ حیران پریشان سا اس کو دیکھ رہا تھا جو اوپر چلے گئی تھی۔ تبریز نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ جاؤ بھائی لے جاؤ اپنی بیگم کو، اب اس کا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، وہ مسکرا کر بولے۔ آہت کے چہرے پر خود ہی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر چلے گیا جہاں لیزا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ پیچھے سے آہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہزاروں میں بھی اس کے لمس کو پہچانتی تھی۔ پیچھے نہیں مڑی، یوں ہی بیٹھی رہی۔ ناراض ہو؟ وہ مسکرا کر بولا اور اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ 14ویں کے چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، گال سرخ ہو گئے تھے۔ تو کیا نہ ہو، آپ مجھے خود سے دور کر رہے ہیں؟ وہ مزید آنسو آنکھوں میں لائے بولی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہو گیا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی؟ میں کب کر رہا ہوں؟ میں تو اس لیے چھوڑ رہا تھا کہ تم یاد کرتی تھی اپنے گھر والوں کو، تبھی سوچا کچھ دن تمہیں یہاں چھوڑ دوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں آتے ہیں یاد، وہ بھی، پر آپ سے زیادہ نہیں، وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کب سے کرنے لگی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اس نے آہت کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ جب سے آپ سے محبت ہوئی ہے۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آہت میں اتنی بھی بچی نہیں تھی جتنی آپ سمجھتے تھے، بس آپ کی میری ہر خواہش کو ماننے والی باتیں مجھے ضد اور بچوں والی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں آپ سے اپنی ہر بات منواؤں۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ پگلی تم ایسی حرکتیں نہ بھی کرتی تب بھی میں تمہاری ایسے ہی تمام ضدیں پوری کرتا۔ اس نے علیزے کو پاس لا کر کہا تھا۔ جھوٹے، تبھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی اور اس سے دور ہو گئی۔ جی نہیں، میں تو خود اپنی علیزے کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر کیسے چھوڑ جاؤں؟ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر کے بولا۔ علیزے نے بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس بھیگی پلکیں اٹھا کر کہا۔ جی بالکل، اس نے اس کے آنسو صاف کر کے کہا اور اس کو گلے لگا لیا تھا۔ علیزے خوشی سے اس کے سینے پر سر رکھے رو دی تھی۔ آہت کی شرٹ بھیگ گئی تھی۔ اب بس بھی کر دو، سارے آنسو میری بیچاری شرٹ پر ہی بہانے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ علیزے نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا، بوئیں چکائی تھی۔ اچھا اچھا میری ماں، سوری سوری، یہ نہ کرنا، وہ فوراً دور ہو کر بولا۔ علیزے نے کھلکھلا کر گلاس رکھ دیا تھا۔ آہد اس کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیاری بنی تھی نا اس کی۔ نظر لگائیں گے کیا؟ علیزے نے شرارت سے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ بالکل نہیں، میں اپنی نظر کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں لگے، وہ آنکھ مار کر بولا۔ علیزے کھلکھلا دی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ آہد نے مسکرا کر اس کے چہرے پر بال ہٹائے اور اس کو خود میں مزید دبوچ لیا۔